बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पर हमेशा की तरह एक और प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 13 बरस से ज़ायद अरसे के दौरान हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि उन मौज़ूआत पे आपके सामने बात करें जो असर हाज़र के मुताबिक हैं और उन शख्सियात को आपके सामने इस फोरम पर पेश किया जाए, उनकी गुफ्तगू रखी जाए, उनकी बात आपसे करवाई जाए जो कि मोस्ट रेलेवेंट भी होते हैं और जिनसे बात आप करना चाहते हैं, जिनकी बात आप सुनना चाहते हैं। हमारे इस सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों शख्सियात अब तक शरीक हो चुकी हैं। आज के मौज़ूआत की फ़हरिस्त मैं आपके सामने रखे देता हूँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में बिजली के बिल्स के हवाले से जो उसके ऊपर टैक्सेस हैं बहुत ज़्यादा, जिसके रेट्स हैं, इस पे यहाँ के लोगों को, यहाँ के लाखों अफराद को, यहाँ की आवाम को जो एतराज़ है, उस हवाले से एक्शन कमेटीज़ 10 के 10 अज़ला में बनी। उन एक्शन कमेटीज़ ने तीनों डिवीजन्स में हड़तालें की, शटर डाउन किया। हमने देखा कि ये सिलसिला पहले तो रावलाकोट से स्टार्ट हुआ और फिर ये पूरे आज़ाद कश्मीर में फैल गया। सबसे पहले मुज़फ़्फ़राबाद में शटर डाउन, पहिया जाम और हड़ताल हुई। उसके बाद मीरपुर डिवीज़न में और रावलाकोट डिवीज़न में, पुंछ डिवीज़न में ये हड़ताल, ये शटर डाउन ऑब्ज़र्व किया गया और आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में लाखों अफराद सड़कों पे आए, लाखों अफराद ने प्रोसेशंस किए और ये मुतालबा किया कि चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जो बिजली पैदा की जाती है उसकी कॉस्ट 2 रुपये, 2.5 रुपये शायद इतनी होती है और ओवरऑल जो वापडा भी पावर कंपनीज़ के थ्रू आज़ाद जम्मू कश्मीर को बल्क परचेज़ पे 2 रुपये 59 पैसे रेट चार्ज करता है फ़ी यूनिट। तो इसके ऊपर जितने फालतू टैक्स लगाए गए हैं, जितने इस पे महंगे किस्म के चार्जेस आवाम को बिल्स की सूरत में दिए गए हैं, आवाम ने वो अदा करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक भी बात हुई कि चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में मंगला डैम बनाते हुए, मंगला डैम रेजिंग करते हुए, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है मुज़फ़्फ़राबाद में बनाते हुए और रन ऑफ द रिवर के ऊपर दीगर जितने भी छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स आज़ाद जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, वो तमाम वसाइल यहाँ के लोगों के हैं। तो यहाँ के लोगों को मंगला डैम मुआहदे और रेजिंग मुआहदे की रोशनी में मुफ्त बिजली जो है ये फ़राहम की जाए। अब ये तहरीक जो है जब से चली, वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब ने अगरचे जो पुराना टैरिफ है वो बहाल कर दिया, जो रेट्स में इजाफ़ा था वो वापस ले लिया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये बिल्स जमा ना करवाने का जो एलामिया है ये कायम दायम है और लोग किसी भी किस्म की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस पे तफसीली बात करेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमने देखा मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुचर ऑफ गुजरात मिस्टर मोदी ने अपने ही फ़ौजी, अपने ही पुलिस के लोग जो हैं वहाँ पे मरवा दिए और इल्ज़ाम अब वो पाकिस्तान पे धरना चाह रहा है। यूनाइटेड नेशन में जनरल असम्बली से खिताब के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अमेरिका जा चुके हैं और हम देख रहे हैं कि इस हवाले से आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं और वहाँ पे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में दुनिया भर से आबाद जो कश्मीरी हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। इसके साथ साथ सिख कम्युनिटी भी जो है मिस्टर मोदी के वहाँ पे पहुँचने के मौका पर बहुत बड़ा मुजाहरा करने की तैयारियां कर रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मियां नवाज शरीफ साहब के जो उनकी मुतवक्को आमद है उस सिलसिले में तैयारियां इस्तकबाल की शुरू कर दी गई हैं PMLN की तरफ से। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, बहुत से ये मौज़ूआत हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे हल्फ उठा चुके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की जुडिशरी ने भी उनको खराज तहसीन भी पेश किया है, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है।
کیا کہتے ہیں یہ تمام جو جی انصر صاحب موضوعات ہیں؟ بہت بہت شکریہ. آج کا بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے اور ہمارے سننے والے جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ معلومات سننا چاہتے تھے. سب سے پہلے تو میں آؤں گا کشمیر ایشو کے حوالے سے، کیونکہ کشمیر ایشو انصر صاحب جو ہے وہ ہمارے خون میں شامل ہے اور ہماری جو ہے زندگی کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان کے حق خدا رادیت کے لیے جو ہے وہ تگ و دو ہے. تو اس حوالے سے انصر صاحب جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ جو مودی سرکار ہے اس نے بنیادی طور پہ جو ہے وہ پلوامہ جو ڈرامہ تھا اس کی جو آئندہ سال بھارت میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ اس طرح کے مزید بھی کئی ڈرامے دیکھنے کو ملے گئے، کیونکہ مودی سرکار کا ہمیشہ سے ان کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جب بھی جنرل الیکشن قریب آتے ہیں تو وہ یہ جو پاکستان کارڈ ہے یہ اسے استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہے. اور اب بھی کیونکہ جو حال ہی میں مقبوضہ کشمیر میں جو آپریشن فالس فلیگ آپریشن کے نام سے جو ڈرامہ ہوا ہے، جس میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک کرنل، ایک میجر اور ایک ڈی ایس پی جو ہیں وہ اپنے ہی انہوں نے اہلکار جو ہیں وہ مار دیے ہیں لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے. تو انصر صاحب 26 ستمبر کو جو مودی سرکار کے جنرل اسمبلی کے میں جو خطاب وہ کر رہے ہیں، اس موقع پہ صدر ریاست جو ہیں بحر سلطان محمود چودھری اور جو ہمارے وہاں پہ اوورسیز کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، سکھ ہیں اور دیگر جو منارٹیز ہیں وہ مل کے جو ہے وہ بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اور جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور اسپیشلی جو 5 اگست 2019 کو ہوا ہے وہ جو مظالم ہے وہاں، وہ مودی کا جو ہے وہ چہرہ بے نقاب کریں گے. اسی طرح وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ 5 روزہ دورے پہ جو ہے وہ امریکہ روانہ ہو گئے ہیں اور وہاں وہ اس دفعہ توقع کی جا رہی ہے کہ اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا اپنا تاریخی خطاب جو ہے وہاں پہ کریں گے. افغانستان اور دیگر ایشوز پہ بھی وہ بات کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ جو ہے وہ کشمیر ایشو پہ جو ہے وہ بڑی کھل کے انصاری صاحب بات کریں گے. اور اسی طرح انصاری صاحب آزاد کشمیر میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ بجلی کے بلات کے حوالے سے، تو آزاد کشمیر میں جس طرح انصاری صاحب بڑا ایک آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا منظم جو ہے وہ احتجاج ہوا جو کہ کسی سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت کی نے اس کی نمائندگی نہیں کی، بلکہ عوام خود ہی اس کے نمائندہ تھے. اور اس میں جہاں حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے جو ہے وہ ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جو پرانے ریٹس تھے جولائی کے، اس کے مطابق جو ہے حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ بلات آپ جمع کروائیں. اور اس حوالے سے ایک لیٹ سرچارج جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے، وہ 22 کروڑ پہ بنتا ہے، وہ بھی وصول نہیں کیا جا رہا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو ہے وہ اسٹیٹ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. سپرا کے قیام سے یہ ہوگا کہ آزاد کشمیر میں جو ہے انصاری صاحب جو بجلی کے بلات کا تعین ہے اس کی مکمل جو کنٹرول ہے وہ سپرا کے ہاتھ میں ہوگا. تو انصار صاحب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی عوام کی سہولت کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا ہے. سیکٹری توانائی و آبی وسائل جو ہیں چودھری طیب صاحب، ان کی زیر صدارت مظفر آباد کے کمیٹی روم میں ہونے والے اجلاس میں جو ہے وہ عوام کو نیٹ میٹرنگ کی سہولت جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ ہمارے بہت سارے سننے والے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ نیٹ میٹرنگ بنیادی طور پہ کیا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ نیٹ میٹرنگ جو ہے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے لیے جو برقیات کے آفسز ہیں لوکل جہاں جہاں آزاد کشمیر بھر میں، وہاں درخواست دے کے آپ اس کا لائسنس بھی حاصل کر سکتے ہیں اور نیٹ میٹرنگ کا جو الگ سے ایک میٹر ہے وہ نصب کیا جائے گا. اور بنیادی طور پر یہ جو اس سے بجلی پیدا ہوگی اس کے لیے جو سولر سسٹم ہے وہ لگوانا ضروری ہے. سولر سسٹم سے جو
بجلی جنریٹ ہوگی اس کے جو یونٹس ہوں گے آپ جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ اس میں سے لیس ہو جائیں گے. اس طرح آپ کا جو بل ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا. تو اس حوالے سے لیکن یہ انصاری صاحب وہی لوگ کر سکیں گے کہ جو وہ کوئی 20-30 لاکھ روپے کا پورا سسٹم افورڈنگ پاور ہوگی. وہی عام آدمی جو ہے اس کا جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو احتجاج کے حوالے سے انصاری صاحب جو جتنی بھی کمیٹیز ہیں 10 اضلاع کی ان کا مظفر آباد میں جو ہے وہ وہاں پہ اجلاس ہوا اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بجلی کے بلات ہیں انصاری صاحب یہ جمع نہیں کرائے جائیں گے. اور اس میں انہوں نے 12 نکاتی جو ہے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے. اور چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ جو پہلا مطالبہ ہے اس میں یہ ہے کہ آٹا اور دیگر اشیاء خرد و نوش پر فوری سبسڈی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. نیز محکمہ خوراک میں کرپشن کا فوری خاتمہ کیا جائے. تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیتے ہوئے منگلا اور نیلم جیلم کی پیداواری لاگت پر جو ہے وہ ٹیکس فری بجلی فراہم کی جائے. نمبر 3 اشرافیہ بالخصوص حکمران طبقہ کو میسر غیر ضروری مراحت اور شاہ خرچیوں کا فوری خاتمہ کیا جائے. نمبر 4 منگلا نیلم جیلم گلپر کیروٹ اولار سمیت آزاد کشمیر میں بجلی کے ہائیڈرو پروجیکٹس کا حق مالکیت تسلیم کرتے ہوئے حاصل شدہ آمدن سے آزاد کشمیر کو حصہ دیا جائے. نمبر 5 اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں آزاد کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اس لیے اسے ٹیکس اور ڈیوٹی فری ریاست قرار دیا جائے. نمبر 6 نیلم جیلم پروجیکٹ سے متعلق ہائی کورٹ آزاد کشمیر کے فیصلہ پر فی الفور عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. نمبر 7 منگلا ڈیم کی تعمیر کے دوران کیے گئے تمام وعدوں پر فوری عمل کیا جائے. نیز رٹھوا ریام پل کا تعمیراتی کام فوری طور پر مکمل کیا جائے. نمبر 8 طلبہ یونین کو فی الفور بحال کیا جائے. نمبر 9 بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کا تعین کرتے ہوئے ان کو فی الفور فنڈز فراہم کیے جائیں. نمبر 10 قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی فوری بحالی اور مختص فنڈ میں اضافہ کیا جائے. نمبر 11 آزاد کشمیر کے تمام بارڈرز ایریا میں ایس کام کے ساتھ دیگر سیلولر کمپنیوں کے نیٹ ورک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. نیز پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کی 4G سروس کا معیار بہتر کیا جائے. اور آخری جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ صحت کے فروغ کے لیے غیر ملکی سیاحوں پر عائد تمام پابندیاں فوری طور پر ختم کی جائیں. اب یہ جتنے بھی مطالبات ہیں یہ سارے جائز ترین ہیں راجہ حبیب اللہ خان صاحب. لیکن مین جو ٹریگرنگ فیکٹر جسے ہم کہیں گے وہ آٹا بنا تھا. آٹے کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا تھا آزاد کشمیر میں اور جب بجلی کے بل آئے تو وہ سمجھیے کہ آخری تنکا تھا جو کہ اس پہ ثابت ہوا اس بوجھ کے اوپر. تو مین فیکٹر تو سمجھیے کہ بجلی اور آٹے کا معاملہ ہے. باقی چلیں الائڈ فیکٹرز ہیں. تو حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ حکومت نے کیا رسپانس کیا ہے آگے سے؟ جی انصار صاحب حکومت کا رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق جو ہیں وہ انہوں نے نہ صرف یہ اقدام اٹھائے ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو ہے وہ محکمہ اوقاف کے جو 504 ملین روپے کا سرپلس بجٹ ہے اس کی بھی منظوری دی ہے اور اوقاف کے سوابدیدی جو فنڈز ہیں اور سوابدیدی اختیارات کو بھی ختم کر دیا ہے جس سے 26 ملین کی بچت ہوگی. اور کابینہ نے جو ہے وہ اوقاف پراپرٹیز پر غیر قانونی قابضین کی فہرستیں مرتب کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے جو 7 ایام میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اور انصار صاحب اس کے علاوہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں جو ہے وہ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی کی قیادت میں 6 اراکین اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے. ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر اسمبلی کا جو نمائندہ وفد ہے وہ IC رابطہ گروپ کی دعوت پر اجلاس میں شریک ہوگا. اور یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ایک عرصے کے بعد اس سے پہلے بھی جو ہے وہ OIC کے رابطہ گروپ کی دعوت پر آزاد کشمیر اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ شرکت کرتے رہے ہیں لیکن اس میں تعطل آ گیا تھا. تو اب نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں جو آزاد کشمیر اسمبلی کا کے جو 6 اراکین ہیں وہ بھی جنرل اسمبلی کا جو سیشن ہے OIC رابطہ گروپ کے دعوت پر اس میں آزاد کشمیر کے اسپیکر اسمبلی آزاد کشمیر کی قیادت میں 6 اراکین اسمبلی جو ہے اس میں شریک ہوں گے. چلیے یہ تمام ڈیولپمنٹس اپنی جگہ پہ ہو رہی ہیں. اللہ کرے کہ
تمام چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھیں. بجلی کے بلز کے حوالے سے جو معاملات ہیں کافی زیادہ اس وقت ڈسٹربنگ ہیں, پبلک بھی اس سے پریشان ہے, اور حکومت کے لیے تو ظاہر ہے کہ منی میکس دا میر گو. پیسہ اگر حکومت کے پاس آئے گا تو حکومت آگے اپنا نظام سلطنت, نظام حکومت چلانے میں کامیاب ہوگی, ورنہ پرابلم بنے گا. دونوں اینڈز پہ چیزوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جی سامعین, ہمیں اس وقت کشمیر کونسل یورپ کے سربراہ چیئرمین علی رضا سید صاحب نے جوائن کیا ہے برسلز بیلجیم سے. علی رضا سید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی رضا سید صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہندوستان نے پلوامہ میں ایک فالس فلیگ آپریشن کیا اور اس کا الزام پاکستان پہ دھر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ چھتی سنگھ پورہ کا اسی طریقے سے فالس فلیگ آپریشن کیا, الزام پاکستان پہ دھر دیا. ابھی حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب انڈیا کے جو G20 کانفرنس کے بعد آگے اب الیکشن آ رہے ہیں, اور ہندوستان کی مسٹر مودی سرکار کی پھر یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے خلاف نفرت کو ابھار کے جو ہے کسی طریقے سے اس چیز کو وہ الیکشن کے اندر استعمال کریں. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے مسٹر مودی؟ دیکھیں, مودی صاحب کی پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ کشمیر کے ایشو کو اس کا ایشو بنا کے, اور خاص کر پاکستان کو اس میں انوالو کر کے, وہ اپنی جو الیکشن کمپین ہے اس میں کامیابی حاصل کر سکیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے پہلے بھی کیا ہے, جب پلوامہ کا انہوں نے انسیڈنٹ کروایا تھا جو اکثر یہی کہا جاتا ہے, تو اس میں یہ بات عیاں ہے کہ بھارتی سرکار اور خاص کر مودی سرکار جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو بلیم کرنے کے لیے, کشمیریوں کو جو ان پہ مظالم ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. اور مجھے ڈر ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے بھی وہ اس قسم کے فالس فلیگ آپریشن کریں گے. تو اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, اس کے سامنے اس بات کو رکھنا ہوگا کہ بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم کر رہا ہے اس کو چھپانے کے لیے دنیا کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے وہ اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں تاکہ وہ پاکستان کو بلیم کر سکیں اور کشمیریوں کی اس تحریک کو دہشت گرد تحریک کے طور پر پیش کر سکیں, جو کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے. لیکن اب دنیا کی آنکھیں کھل چکی ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہاں بھی یورپ میں بھی اور ورلڈ وائڈ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو بھارت کے جو اقدامات ہیں G20 کے حوالے سے بھی, اور ہم نے بھی کشمیر کونسل EU نے بھی 20 ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی خطوط لکھے ہیں, اور جس میں ہم نے جو انجسٹیفائڈ جو پریزن ہے, چاہے وہ خرم پرویز ہوں, چاہے وہ یاسین ملک ہوں, شبیر احمد شاہ ہوں اور دوسرے, اگر وہ حالات وہاں پہ ٹھیک ہیں جس طرح مودی کہتے ہیں, تو پھر ان لوگوں کو جیلوں میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہاں پہ کرفیو کا جو اکثر کرفیو کا سما ہوتا ہے, جو یوتھ ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, جس طریقے سے ہمارے فیک انکاؤنٹرز میں بچوں کو شہید کیا جاتا ہے, بچوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے, یہ چیزیں جب تک اس کو روکیں گے نہیں تو تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی. کشمیری جو ہے وہ ریزسٹ کریں گے ایوری مین پاسبل, وہ اس کو آکوپیشن کو ریزسٹ کرتے رہیں گے. وہ بھارت کی یہ غلط فہمی ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ ان کی جو ڈیولپمنٹ اور دوسرے کے نعرے جو وہ لگا رہے ہیں کہ اس سے کشمیری خاموش ہو جائیں گے, یہ کبھی نہیں ہوگا. کشمیری جو ہے وہ اپنی اس جدوجہد کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے.
जनाब अली रज़ा सैयद साहब, आप इस चीज़ को अभी कैसे देखते हैं? अभी मोस्ट अपकमिंग जो इस वक्त चीज़ आ रही है यूनाइटेड नेशन में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर आज़ाद कश्मीर जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन में ज़ाहिर है कि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब वहाँ पे ख़िताब भी करेंगे, एड्रेस करेंगे, जिसमें मोस्ट लाइकली कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से हमेशा बात होती है। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी जो है वो हिंदुस्तानी मज़ालिम और जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हैं उसके ख़िलाफ़ भी मुज़ाहरे कर रहे हैं प्लान। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं सर? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम मौका है। पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनको चाहिए और उम्मीद है कि वो कश्मीर इशू पे बात करेंगे और इसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर भी वहाँ मौजूद होंगे। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमें एक मुसलसल जदोजहद के तौर पे और एक कंटिन्यू डिप्लोमेसी के तौर पे भी हमें जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ और जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के और यूएन की जनरल असेंबली में इस मसले को मैक्सिमम उठाना चाहिए ताकि भारत का जो असल चेहरा है वो बेनकाब हो सके। जनाब अली रज़ा सैयद साहब, यहाँ पर रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। अली रज़ा सैयद साहब, हम देखते हैं कि जो ये अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है, इस मौका पे OIC राब्ता ग्रुप की के दावत पे जो है आज़ाद कश्मीर असम्बली के जो स्पीकर हैं उनकी क़यादत में आज़ाद कश्मीर जो असम्बली है इसके 6 अरकान पर मुश्तमिल एक वफ़द जो है वो भी शिरकत कर रहा है। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये लोग वहाँ जाएंगे यूनाइटेड नेशन में और जाके अपना एक केस जो जिसको पेश करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको स्पीकर साहब को चाहिए कि वो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें जो मींस इनके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि दुनिया इस वक्त जो है वो डिप्लोमेसी और जो मीडिया वार है इसमें हमें मीडिया को मैक्सिमम इस्तेमाल करना होगा और हमें दुनिया को ये बताना होगा कि भारत जो कुछ कह रहा है, जो G20 की मीटिंग हो या दूसरे जितने भी इक़दाम वो कर रहा है, वो सारे असल में जो असल हक़ाइक़ हैं मक़बूज़ा कश्मीर के अंदर जो जुल्म है उसको छुपाने के लिए कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना चाहिए। जनाब अली रज़ा सैयद साहब, आपने ज़ाहिर है कि अरसा दराज से एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर जिस सॉइल से आप बिलोंग करते हैं, अपने वतन की आज़ादी के लिए असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक जो कैंपेन होती है हमेशा आप करते हैं, चाहे मिलियन सिग्नेचर हों, चाहे वहाँ पे बलून्स मुख्तलिफ जगहों पे आप ब्लैक डे को सेलिब्रेट करते हुए वहाँ पे आप दुनिया के ज़मीर को जगाने की कोशिश करते रहे। आप कैसे देखते हैं कि मौजूदा सिनेरियो के अंदर यूरोप में जहाँ पे आप बैठे हैं, यूरोपियन यूनियन का कैपिटल है ब्रसल्स, बेल्जियम, क्या आप देख रहे हैं, क्या यूरोपीय ममालिक जो हैं आपकी इस कैंपेन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के हमारे जो बहन भाई हैं उनकी मिजरेबल सिचुएशन को नोटिस कर रहे हैं? बिल्कुल नोटिस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये देखें इस वक्त यूक्रेन की वार है जिसकी वजह से ये थोड़े उस तरफ मसरूफ़ हैं, लेकिन यहाँ पे मीडिया भी बात कर रहा है और जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो लोग हैं वो भी इसको फील कर रहे हैं कि भारत जिस तरीके से अभी आपके इल्म में होगा कि 8 MEPs ने ख़त लिखा था यहाँ के जो चीफ जो प्रेसिडेंट हैं काउंसिल के और कमीशन की उनको, और उसमें जो उसका जवाब आया था उन्होंने कहा था कि हम भारत के साथ इस मसले को उठाते रहते हैं। वो इस पे अभी तक कोई उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दी, लेकिन वो एक्नॉलेज करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म होंगी तो तभी जाके मसला कश्मीर हल होगा। वो चाहते हैं कि कश्मीरियों को भी शामिल किया, पाकिस्तान और इंडिया बैठ के इस मसले का हल करें। तो मैं समझता हूँ कि इस पे प्रोग्रेस हो रही है। भारत जितना मर्जी चाहे इसको दबाने की, वो इसे हमेशा के लिए दबा नहीं सकता। उसको कश्मीरियों का जो हक है, जो तस्लीम शुदा हक है, वो देना पड़ेगा।
जनाब अली रज़ा सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने कीमती वक्त अनायत किया हमारी रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया सर। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या कमेंट करेंगे आप अली रज़ा सैयद साहब ने जो गुफ्तगू की है ब्रसल्स बेल्जियम से? जी अंसार साहब, चेयरमैन कश्मीर कौंसल यूरोप जनाब अली रज़ा सैयद साहब जो हैं वो कश्मीर इशू के हवाले से कोई भी जब कोई इस तरह का मौका होता है तो इन्होंने जो है वो, मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को जो है वो कश्मीर इशू के लिए वक्फ कर रखा है, और हर तरह की पार्टिसिपेशन और ओवरसीज़ कश्मीरियों में मैं समझता हूँ कि बड़ी एक जानदार और तवाना आवाज़ है, और इस वक्त भी जो है वो इस हवाले से जो है वो मुतहर्रिक हैं, और यही आज की सफारती दुनिया में तरीका है कि आप मीडिया, सोशल मीडिया और दीगर जितने भी ज़राए हैं उन्हें इस्तेमाल करके मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो मज़ालम हो रहे हैं उन्हें दुनिया की नोटिस में लाया जाए, और इनकी काविशों से वहाँ जो है वो जो वहाँ पे मेंबरान हैं उन्होंने ख़त भी लिखा है, और मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरियों के मौसन हैं, और इनकी ये जो काफ़िए हैं लायक सत तहसीन है। जी सामीन, आप खसूसी प्रोग्राम इस वक्त समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक सदर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार याकूब खान साहब ने। जनाब सरदार याकूब खान साहब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में सिचुएशन आपके इलाके से जो स्टार्ट हुई बिजली के बिल्स के हवाले से, अब वो पूरे आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रही है। बिजली के बिल्स के हवाले से लोग बड़े परेशान हैं। आप अवामी आदमी हैं, आप इस सिचुएशन का क्या हल देखते हैं सरदार याकूब खान साहब? आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको, आपके सारी टीम को, सब लोगों को जज़ा खैर दे। एक अच्छी बात करना, सुनना, मखलूक खुदा के बारे में बात करना, ये भी भलाई है। पहली गुजारिश है कि जो लोग बात कर रहे हैं वो 100% ठीक बात कर रहे हैं, और वो सिर्फ ग्रावलाकोट पुंछ से नहीं है, या मेरा हल्का पूरा पाकिस्तान उसमें शामिल है। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर कोई लीडरशिप होती पाकिस्तान में तो मैं इत्तेमाद के साथ अल्लाह के करम से कह सकता हूँ कि जरदारी साहब होते, गिलानी साहब होते, या मियां नवाज शरीफ साहब, तो जुनैद साहब इत्तेमाद दोबारा कह सकता हूँ लफ्ज़ कि मैं इंशाल्लाह इसको, यानी या तो 400 मेगावाट माफ करवा लेता, तो या फिर 200 तो कंफर्म था, क्योंकि जो लोग संजीदा हैं, समझदार हैं, सियासतदान हैं, दूर अंदेश हैं, वो तो समझते हैं। तो बाद अगर सिर्फ यही समझते हैं कि जी ये मसले का हल है, तो कश्मीर सेंसिटिव इशू है, कश्मीर के हवाले से थोड़ा सा जो साहब इक़्तिदार हैं, जो इस्लामाबाद में बैठते हैं, चाहे वो वाक़ा है, रेलिवेंट मिनिस्ट्री है, उनको 10 दफ़ा सोचना चाहिए। जनाब सरदार याकूब खान साहब, ज़ाहिर है कि आप आज़ाद कश्मीर के चंद बड़ों में आपका शुमार होता है। अल्लाह पाक ने आपको ये इज़्ज़त आपको दी है, अल्लाह पाक ने। अब आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि एक्शन कमेटी जो है उसका जो सेंट्रल इजलास हुआ है मुज़फ़्फ़राबाद में, उन्होंने तो क्लियर आवाम को कॉल दे दी है कि आपने उस वक्त तक बिल्स जमा नहीं करवाने जब तक हमारे जायज़ मुतालबात बकौल उनके वो माने नहीं जाते। तो ये डेडलॉक सी सिचुएशन हम देख रहे हैं, कुछ फैसिलिटेट कीजिए ना सिचुएशन को, ताकि ये डेडलॉक की सिचुएशन ख़त्म हो। देखें, इखलाकी तौर पर मैं सदका दिल के साथ अपने लोगों की हमेशा वही बात करूँगा जो सही तर्जमानी कर सकूँ। मैं कभी वो सियासत ज़िंदगी में अल्लाह नसीब में ना करे कि ऐसी सियासत करें कि जिससे पाकिस्तान या कश्मीर या हमारे लोगों में एक गलत किस्म की जो सियासतदान जो जुमा 8 दिन होते हैं तो वो करते रहते हैं। मैं वो कर नहीं सकता बाई नेचर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी हमारा है, कश्मीर डेफिनेटली है ही हमारा,
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رام صاحب نے اچھا کیا تھا انور الحق نے ہمارے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو خاص کر کے جو ٹیکسز ہیں ان کو آپ بالکل مؤخر کر دیں، یہ نہ جمع کروائیں، اور اوریجنل جو بل ہے وہ جمع کروا لیں. اوریجنل بل میں مناسب بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اور واقعی اس میں جو ہے نا وہ اگر جمع کروائیں گے تو وہ نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہے. جہاں تک یہ ایسے ایسے بلات ایسے ٹیکس لگا دیے گئے جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، تو اس پہ آزاد کشمیر کی حکومت، ممبران اسمبلی، سارے پولیٹیکل پارٹیز، سارے ہم پریشان ہیں کہ یہ بغیر سوچے سمجھے چند باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ہونا نہیں چاہیے. اگر یہ کوئی کرنا ہی ہوتا ہے تو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہے، آزاد کشمیر کا اس کو بلا کے مشاورت کر کے، ریلیونٹ منسٹری آزاد کشمیر کی موجود ہے. اچھا اگر اور چند بڑے سینئر سیاستدان موجود ہیں تو یہ اس طرح سے صبح اٹھے اور شام کو دیکھیں کہ وہ شام اٹھے تو صبح دیکھیں، اس طرح ہونا نہیں چاہیے. یہ بالکل غیر اخلاقی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو سلسلہ مختلف ہے آزاد کشمیر کا، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آئے دن ہندوستان اس کو زیادہ ایشو بناتا ہے ہمیشہ سے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک اتنا بڑا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی بھی دے، مضبوط کرے. اور یہ بات نیچرل دیکھیں نا، سارا زیادہ تر بجلی آزاد کشمیر میں ہمارے آبا اجداد کی قبروں کا پانی آج بھی موجود ہے. کبھی کسی نے تلخی نہیں کی، منگلا ریزنگ ہو، نیلم جیلم ہو، یہ ابھی کروڑ کے پروجیکٹ ہوں، جس طرح دیکھیں. اور بعض دفعہ یہ وعدے بھی کر کے واپڈا والے تو وہ کرتے نہیں ہیں. یہ اریم پل کا جو مسئلہ ہے یہ آج تک ہے، وجہ کیا ہے؟ اب آپ جا کے یہ کروڑ والے وہ سڑک اوپر دیکھیں، آزاد پتن کا اس کا حشر دیکھ لیں، نیلم جو ہے ان کا حشر دیکھ لیں. تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جو مرضی آپ کہہ دیں. یہ میرا خیال ہے اس میں پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے. ضرورت ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے اداروں کو پتہ کرے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. تھوڑا سا اس میں مناسب یہی ہوگا. اگر کوئی ہم بھی تھے 2001 میں جب سرا اسکندر اللہ جنسل کرے تو یہی تھے نا، جہاں پر یہ وارڈ ریزرو چارجز اس پر بات ہوئی تھی تو ہم لوگ سارے تیار ہو گئے تھے کہ بھیا یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ 100% اگر ہماری باتیں نہیں مانی گئی تھی تو 70% تو مانی گئی تھی. جناب سردار یعقوب خان صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. سردار صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ 5 روزہ دورے پہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں، اور وہاں 26 ستمبر کو جو ہے وہ مودی جو ہیں ان کے خطاب کے موقع پر بیت سلطان محمود چودھری اور وہاں پہ جو سکھ کمیونٹی ہے اور اوورسیز کشمیری اور پاکستانی جو ہیں وہ بہت بڑا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس سیشن کے دوران جو ہے وہ او آئی سی رابطہ گروپ کی دعوت پر اسپیکر اسمبلی جناب لطیف اکبر صاحب کے عمرہ 6 ارکان اسمبلی جو ہیں وہ بھی اس رابطہ گروپ کی دعوت پر وہاں شرکت کریں گے. یہ بنیادی طور پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو ہے یہ ان کے دور میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، تو اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. جو G20 ہوئی تھی ہندوستان میں، ابھی انڈیا میں، ایک تو اس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے کیئر ٹیکر پران صاحب بلوچستان سے ہیں، اچھا ہوا، جاندار آدمی ہے اور سمجھدار بھی ہے. تو یہ جا رہے ہیں تو نیچرلی ان کو احساس تو ہے کہ بلوچستان جس طرح اس کے حالات تھے تو کشمیری تو مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں. تو تجربہ بھی ہے، تو بات کریں گے تو اقوام عالم کو ایک میسج تو جائے گا اسٹرانگ. اور ہمیشہ پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جاتا رہا وہ ہمیشہ کشمیر سے بات کرتا رہا. تو یہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بڑا اچھا اور بڑا بر وقت فیصلہ ہوا ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ G20 کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی تھی، تو اس پر ان کا جانا ضروری بھی تھا. اور ہمارے صدر صاحب بر صاحب وہ ہمیشہ کشمیر پر ہمیشہ شروع سے لے کے پردے سے جو ہے نا وہ اس پر ہمیشہ کام کرتے رہے. اوورسیز کشمیری ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، سکھ کمیونٹی ہے، جو بھی تنگ ہے نا جی ہندوستان سے، وہ سب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. میں خود بھی گیا، میں تو کوئی 4 دفعہ گیا ہوں. میں ایز اے پرائم منسٹر بھی گیا ہوں، میں ایز اے پریزیڈنٹ بھی گیا ہوں. تو مخلوق خدا ہمیشہ وہاں پر ہمارے ساتھ کھڑی رہتی ہے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑا قیمتی وقت آپ نے عنایت کیا، بڑی مہربانی آپ کی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا کہیں گے، یہ جو
گفتگو کی سردار یعقوب خان صاحب نے. سردار یعقوب خان صاحب جی یہ صدر بھی رہے, وزیر اعظم بھی رہے آزاد کشمیر کے. عوامی مسائل کے حوالے سے بھی انہوں نے جو عوام کے جائز مطالبے ہیں انہیں تسلیم کیا ہے, اور ان کے حال کے لیے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں کوشش کروں گا, اور جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں, نپرا ہے, وابڈا ہے, انہیں بھی جو ہے وہ اگر وہ کوئی عوام جو ہیں آزاد کشمیر کے, یا جو آزاد کشمیر کے جو نمائندگان ہیں آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس میں اعتماد میں لیے بغیر انہیں اس میں انصاری صاحب اضافہ نہیں کرنا چاہیے. اور کشمیر کے حوالے سے بھی ان کا شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین سے تعلق ہے, اور وہ آج بھی ان کے آپ جذبات دیکھیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور جتنے بھی آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے قبضے سے ان کی جان چھوٹے اور انہیں حق خدا رضی دیا جائے. بے شک بے شک. یہ جو بات انہوں نے کہی کہ اگر لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے جو بات ہوئی تھی ان سے, کہ اگر وہ اس وقت سرکاری پوزیشن میں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتے تو وہ اپنے پاکستانی پریمیئر سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ 400 میگا واٹ بجلی میں وہاں سے مفت لے لیتا. جی ہاں, تو انوار الحق صاحب بھی کوشش تو میرے خیال کر رہے ہیں. جی انوار صاحب نے 200 میگا واٹ کا کہا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں جو لوگ عام جو شہری ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے 200 میگا واٹ تک ان کا کہنا ہے کہ میری کوشش ہے کہ یہ فری بجلی جو ہے آزاد کشمیر کے عوام کو دی جائے. چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں جناب اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت ایک بڑی شخصیت انہوں نے جوائن کیا ہے, جنرل طلعت مسعود صاحب, ستارے بصالت, ہلال امتیاز ملٹری, ڈیفنس اینالسٹ, پولیٹیکل کمنٹیٹر. جنرل طلعت مسعود صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ مسٹر مودی نے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر فالس فلیگ آپریشنز کیے, الزام پاکستان پہ ڈالا اور وار مونگرنگ ٹیکنیکس کے ذریعے دنیا کے آگے کوئی عجیب و غریب اپنا چہرہ پورٹرے کیا, اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں 2024 کے الیکشن سے پہلے اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز جو ہیں وہ دکھ رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان ایک طرف تو مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, وہ والی سچویشن پیدا کر رہا ہے پاکستان کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اس کو؟ جی میرے خیال میں یہ بہت ہی افسوسناک ہے, لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے جس کا ذکر بھی کیا ایک طریقے سے, کہ جو بین الاقوامی سطح پر جس طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے تھا اور جس قسم کا ظلم پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہاں کر رہے ہیں کشمیر میں, اور مسلمانوں پر خاص طور سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, ان کی بالکل زبان بند کی ہوئی ہے, ان کی تمام جتنے بھی سیاسی لیڈرز ہیں ان کو قید کیا ہوا ہے, اور اتنا ظلم ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پرائم منسٹر مودی نے انڈیا میں ایک G20 کی کانفرنس بھی کی, اور تمام جتنے بھی لیڈرز تھے وہ وہاں گئے. لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چین کی جو پریزیڈنٹ تھے وہ وہاں نہیں گئے, اور رشیا کے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کم سے کم چین جو ہمارا بڑا دوست, گہرا دوست ہے, اس نے ایک میسج ضرور دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جب تک یہ مغربی دنیا کے لیڈرز ایسے تو بڑے چیمپئنز بنتے ہیں انسانی حقوق کے, اور جب چین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا دوسرے ممالک کے باتیں کرتے ہیں اس وقت تو بڑی تنقید کرتے ہیں. لیکن جب ہندوستان کا معاملہ دیکھتے ہیں اور خاص طور سے کشمیر میں جس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور زبان سے مجال ہے کہ کوئی چیز ایسی کہیں. یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ادارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز وغیرہ نے یہ ضرور, یا برطانیہ کے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے یہ بہت تنقید کی ہے اور بڑا ڈیٹیل میں تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ کس طریقے کا اور کتنا ظلم جو ہے وہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے کشمیر میں.
جناب جنرل مسعود صاحب، آپ اس چیز کو کیا کومنٹ کریں گے؟ ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں اب بھی اسی کی روشنی میں مسئلے کو حل کرنے کی بات کی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، ایون یورپین پارلیمنٹ ہیں، وہ بھی اس کے اوپر جو ہے قرارداد پاس کرتی ہے. اس سچویشن میں کیا ہندوستان اپنی فائنینشیل مائٹی پاور کے ذریعے دنیا کو مزید ماسک کر سکتا ہے اس مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کو؟ جی، میرا خیال یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بین الاقوامی سطح پر یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ انڈیا کے جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر وغیرہ میں، اور یہ جو رپورٹ وغیرہ کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ انڈیا جو ہے ان چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ہمارے کوئی اصولوں پر نہیں چل رہی. یعنی اگر یہ ہم توقع کریں کہ امریکہ اور برطانیہ یا گروپ آف 5 جو بگ 5 ہیں وہ اصولوں پر چلیں گے تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے. یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس مصلحت کس میں ہے کہ انڈیا چونکہ اس وقت اس سے تجارت کرتے ہیں، اس کی اقتصادی اور معاشی حالت بہت اچھی ہے، ایک لحاظ سے اس کو استعمال کرتے ہیں. چین کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا پاور ہم بن رہا ہے جو کہ چین کا ریجنل لیول کے اوپر مقابلہ کر سکتا ہے اقتصادی اور معاشی معاملات میں، اور بین الاقوامی سطح پر ایک لحاظ سے اس کو چیک کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے. ان کے لیے کشمیر اور مسلمان جو ہیں کوئی اہمیت ان کے نظر میں نہیں رکھتے، حالانکہ یہ وہی ممالک ہیں جو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا جمہوریت اور انسانی حقوق کے بارے میں اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں. جناب جنرل مسعود صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ این جی او نیوز کے سینئر اینالسٹ راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. جنرل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں. تو آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام یہ توقع کرتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت جو کچھ وہاں پہ قابض فورسز کر رہی ہیں، اس حوالے سے وہ مودی سرکار کا چہرہ جب وہ بے نقاب کریں گے. کیا کشمیریوں کی آپ سمجھتے ہیں کہ توقعات کے مطابق وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ نمائندگی کریں گے؟ جی، پاکستان تو دیکھیے چاہے کوئی حکومت، پاکستان نے تو کشمیر کی لوگوں کی آواز، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی سطح پر، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، سیکیورٹی کونسل میں اگر جب کبھی ایک ممبر وہ ہوتے تھے ہم ایسوسیٹ ممبر وغیرہ، تو اس وقت آواز اٹھائی ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان تو مسلسل آواز اٹھاتا ہے کشمیریوں کے بارے میں، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اصل وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اقتصادی، معاشی اور تجارتی اور اسٹریٹجک روابط انڈیا سے ہیں اور ہم اس کی جو اہمیت سمجھتے ہیں وہ ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی نظریں جو ہے انڈیا کی طرف نہیں دیکھتے یہ چیزوں کو، اور اس پر کوئی بیان بھی نہیں دیتے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ چین کے بارے میں، نارتھ کوریا کے بارے میں اور دوسرے ممالک روس کے بارے میں سخت تنقید کرتے ہیں جب انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں. جناب جنرل مسعود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے رہنمائی فرمائی، اپنا وقت دیا، بڑی مہربانی سر. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں گزارش کروں گا پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. انصر صاحب، میں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سننے والے ہیں، اسپیشلی علی سوجر راولہ کوٹ سے ممتاز سماجی رہنما جناب سردار ایفسر صدوزئی صاحب، اور میرپور سے زید مرزا، اور ایک لمبی لائن ہے بھائی کا کال، جی تو بھائی کی کال آئی تھی. جی تو میں اپنے جو ہمارے سننے والے ہیں ان سے میں معذرت چاہوں گا کہ وقت کی کمی کے باعث جو ہے وہ ہم سب دوستوں کے نام نہیں لے سکتے. انصر صاحب، آج کا جو پروگرام تھا اس میں اسپیشلی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کا جو خطاب ہے، اور 26 ستمبر کو
نریندر مودی جو بھارتی وزیر اعظم ہیں ان کے خطاب کے موقع پر وہاں جو کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی احتجاج کر رہے ہیں اور کشمیریوں کی بڑی توقعات وابستہ ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ وہاں پہ کشمیریوں کا مقدمہ جو ہے اور مودی سرکار کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بے نقاب کریں گے. اور اسی طرح یہاں جو بجلی کے مسائل ہیں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی تفصیلی آج کے پروگرام میں بات ہوئی. آج کے پروگرام میں جو ہمارے مہمانان گرامی تھے وہ جناب سابق صدر و وزیر اعظم جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب, جناب دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود صاحب, چیئرمین کشمیر کونسل یورپ جناب علی رضا سید صاحب نے بات کی. بڑی کھل کے باتیں ہوئیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں وہ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے. بالکل راجہ حبیب اللہ خان صاحب, بہت خوبصورت آپ نے لوگوں کے سامنے ایکسپلین کیا جو آج گفتگو ہوئی ہے یہاں پہ پروگرام میں. ایک اصول بظاہر دنیا کا دکھائی دیتا ہے جو کہ بعض اوقات بلکہ شاید اکثر اوقات بے اصولی پہ مبنی ہوتا ہے. مائٹ از رائٹ, طاقت ہی کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ درست ہے, لاٹھی کی جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسی کا حق تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن ایک اصول فطرت کا ہے, ایک اصول اللہ کا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے. انشاءاللہ مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کی تحریک آزادی, ان کی سچی آواز کامیاب ہوگی اور وہ آزادی حاصل کریں گے. آزاد جموں کشمیر میں اس وقت جو بجلی کے معاملات کے حوالے سے, دیگر ایشوز کے حوالے سے عوام میں جو ایک اضطرابی کیفیت ہے, اللہ کرے کہ یہ سچویشن پبلک کے حق میں, غریب لوگوں کے حق میں ون ون سچویشن کے اوپر جا کر ختم ہو. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. ان گڈ بائے.